अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज का लेसन, आज हम 3 आयतें करेंगे इंशाल्लाह ताला। आयत नंबर 215, 216 और 217। 2 आयतें तो छोटी कम ही हैं, लेकिन तीसरी आयत जो है वो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं ये तीनों इकट्ठी कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा टॉपिक भी समझ आ जाए। और वैसे भी अब आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप ये कर सकते हैं। बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं वो रिपीटेडली आ रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान पाक खोलें और लिखना शुरू करें। आयत नंबर 215। यसअलूनका, यसअलू वो सवाल करते हैं, का आपसे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सवाल करते हैं आपसे या वो पूछते हैं आपसे। माज़ा, क्या, ये एक ही लफ्ज़ है माज़ा, और इसका मतलब होगा क्या। ये भी उन लफ्ज़ों में आप शामिल कर लें जिनके मीनिंग्स जो हैं वो की वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं। माज़ा, क्या, युनफ़िक़ूना, वो खर्च करें, या वो के लिए है, वो खर्च करें। माज़ा युनफ़िक़ूना, क्या कुछ वो खर्च करें। कुल, आप कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा, जो। अनफ़क़तुम, अनफ़क़ खर्च करोगे, तुम। मा अनफ़क़तुम, जो खर्च करोगे तुम। मिन, से। खैरिन, माल। फलिल वालिदैनी, फ, तो। लाम ज़ेर ली, के लिए। वालिदैनी, वालिदैन या माँ बाप। तो फलिल वालिदैनी का मतलब बना फ, तो, या फिर तो आएगा, तो लिल वालिदैनी, वालिदैन के लिए। वल अक़रबीना, और रिश्तेदारों। वल यतामा, और यतीमों। ये जो पहला लाम ज़ेर ली आया था के लिए, यही लाम ज़ेर ली जो है ये सब के साथ चल रहा है। वल यतामा, और यानी आप तर्जुमे में ये कर सकते हैं वल अक़रबीना, और रिश्तेदारों के लिए। वल यतामा, और यतीमों के लिए। और ये के लिए जो है वो शुरू का जो लाम ज़ेर ली है जो वालिदैन के साथ आया हुआ है, वही फिर इनके साथ सेंटेंस में चल रहा है। वल मसाकीनी, और मिस्कीनों। वब्निस सबीली, और मुसाफिरों। वा, और। मा, जो। तफ़अलू, तुम करोगे। फ़अला होता है ना करना, फेल से निकला है। तफ़अलू, तुम करोगे। मिन, से। खैरिन, भलाई या नेकी। मिन खैरिन, भलाई में से या नेकी में से। फ़इन्नल्लाह, फ़, तो। इन्ना, बेशक। अल्लाह, अल्लाह। बिही, उसको। अलीमुन, जानने वाला है। कुतिबा, फ़र्ज़ किया गया। पेज से आ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर पैसिव वॉइस हो जाएगा। फ़र्ज़ किया गया या लिख दिया गया, दोनों मीनिंग इसके हो सकते हैं। कुतिबा, फ़र्ज़ किया गया। अलैकुम, अला, पर। कुम, तुम पर। अल कितालु, जंग।
قتال کا مطلب ہوتا ہے جنگ. وا اور ہوا وہ یعنی کہ جنگ. کرہن ناگوار ہے یا ناپسند ہے. لکم تمہارے لیے، لام لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے، یا اس کو آپ تمہیں بھی لکھ سکتے ہیں. وا اور عسا ممکن ہے. عسا کا مطلب ممکن ہے بھی ہوتا ہے، اور پہلے ہم نے اس کا ایک میننگ پڑھا تھا عنقریب. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں میننگ اس کے ہو سکتے ہیں. و عسا اور ممکن ہے. اور امید بھی اس کا میننگ آتا ہے، آگے آئے گا. ان کے تکرہو، تا تم، تکرہو تم ناپسند کرو. یہ اوپر ہم نے پڑھا ہے نا، واہ ہوا کرہن، یہ وہی لفظ ہے ناپسند کرنا یا ناگوار. تو تکرہو تم ناپسند کرو. شیئن ایک چیز کو. یہ جو تنوین آئی اینڈ پہ، اس کی وجہ سے ہم یہاں پر ایک لگا سکتے ہیں. ایک چیز. وا اور ہوا وہ. خیرن بہتر ہو. لکم تمہارے لیے، لام لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے. وا اور عسا ممکن ہے. ان کے تحبو تم پسند کرو یا تم محبوب رکھو. شیئن ایک چیز. وا اور ہوا وہ. شرٌ بری ہو. لکم تمہارے لیے. واللہ اور اللہ. یعلم جانتا ہے. وا اور انتم تم. لا نہیں. تعلمون جانتے. اچھا، اس آیت میں آپ یہ ایک چیز نوٹ کریں کہ یہاں پر ایک لفظ ہے جو 3 بار آیا ہے، اور تینوں بار اس کا میننگ جو ہے وہ فرق آیا ہے. تو اس کو دیکھ کر آپ نے پھر پریشان نہیں ہونا. اور وہ لفظ کون سا ہے آپ نے سوچیں ذرا، کون سا ہے وہ لفظ؟ خیر، خیرن. دیکھیں شروع میں آیا خیرن جس کا مطلب آیا ہم نے کیا مال. پھر آگے آیا خیرن جس کا مطلب ہے نیکی یا بھلائی. اور تیسری جگہ پر خیرن آیا جس کا مطلب ہے بہتر. جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ خیر ہے، یہ بہتر ہے اس سے. تو یہاں پر پتہ ہمیں کیا چلا کہ عربی میں ایک ہی لفظ کے مختلف میننگز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ ہم نے ایک لفظ کا ایک اردو کا میننگ پڑھا تو اب ہم کہیں کہ بھئی اس کا تو یہ میننگ تھا، تو اب آگے یہ کیسے آ گیا. تو یہ اکثر ہوگا کہ ایک ورڈ کے کئی میننگز عربی میں ہوں گے، جو ہم ترجمے میں اس کے مطابق ہم ان میننگز کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں پر اس کی مثال اسی ایک لیسن میں ہی ہمیں مل گئی خیر کا. خیر کا مطلب جو ہے 3 میننگ ہم نے پڑھ لیے اس کے، مال، نیکی اور بہتر ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. ان سے. ان کا مطلب سے بھی ہوتا ہے، اور ان کا مطلب ایک اور بھی آپ لکھ لیں بارے میں، یہ بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں. تو یہاں پر اگر آپ لگائیں کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے بارے میں، اور سے، دونوں میں سے آپ جو بھی چاہیں لگا سکتے ہیں. الشہر الحرامی، شہر مہینہ،
اور حرامی حرمت والا. تو کیا میننگ بنا؟ یسألونک عن الشہر الحرامی، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں. قتال جنگ، فی ہی اس میں، یعنی کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کے بارے میں. یہ اس طرح سے پھر لفظی ترجمہ جو ہے وہ ہم بنا لیتے ہیں. قتال جنگ، فی ہی اس میں. کل آپ کہہ دیں، قتال جنگ، جنگ کرنا، فی ہی اس میں، فی میں ہی اس میں. اکبر بڑا، اور بریکٹ میں لکھیں گناہ، بڑا گناہ ہے. سوری، کبیر لکھا ہوا ہے، اکبر نہیں ہے. فی ہی اس میں کبیر بڑا ہے، اور لیکن بڑا ہے کہ بیچ میں لکھ لیں بریکٹ میں گناہ، بڑا گناہ ہے. وا اور صد روکنا، ان سے، سبیلی راستہ، اللہ اللہ کا، سبیل اللہ اللہ کے راستے. وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے. وا اور کفر کرنا یا نہ ماننا، بھی اس کو، والمسجد الحرامی، وا اور المسجد الحرامی، مسجد حرام. اس کے ساتھ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ جو صدن ہم نے اوپر لگایا ہے نا، و صدن اور روکنا، وہ صدن اس کے ساتھ بھی لگ رہا ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ اللہ کے راستے سے روکنا، اور اللہ کا کفر کرنا، جو ہے نا کفرم بھی، اس کا انکار کرنا یعنی اللہ کا. والمسجد الحرامی، اس میں بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر لگا ہوا ہے وصد عن مسجد الحرامی، اور مسجد حرام بریکٹ میں لکھ لیں سے روکنا. آئی سمجھ؟ وہ جو اوپر کا صدن ہے وہ دونوں کے ساتھ چل رہا ہے. جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، جب ہم ایک جملہ بولیں گے تو ہم یوں ہی بولیں گے نا کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا کفر کرنا یا اس کا انکار کرنا، اور مسجد حرام سے. اب صدن جو ہے اگر آپ ایک دفعہ بھی جملے میں لگا لیں گے تو اس کے بعد وہ سب کے ساتھ یہ ہوگا کہ جی وہ سب کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہوا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوگا. وا اور اخراج، نکالنا، خروج سے نکلا ہے اور نکال دینا. اہلی ہی، اہل رہنے والے ہی، اس کے رہنے والوں یعنی اس کے لوگوں کو، مطلب مسجد حرام یعنی مکہ کے رہنے والوں کو، منہ اس سے. اکبرو زیادہ بڑا، پھر بریکٹ میں لکھ لیں گناہ، اکبرو زیادہ بڑا گناہ ہے. عند اللہ، عند نزدیک، اللہ اللہ یعنی اللہ کے نزدیک. والفتنۃ اور فتنہ، اکبرو زیادہ بڑا، پھر بریکٹ میں لکھیں گناہ، زیادہ بڑا گناہ ہے. من القتل، من سے، القتل قتل، قتل سے. وا اور لا یزالو. اچھا، اب یہاں پر یہ جو لا ہے یہ علیحدہ لفظ نہیں ہے، اس کا میننگ ہم نہیں کریں گے، یہ اکٹھا ورڈ ہے. لا یزالونا اکٹھا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ہمیشہ رہیں گے.
لا یزالون ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم یقاتلو لڑتے، کم تم سے، اور یا کا مطلب ہے وہ لڑتے رہیں گے تم سے، ولا یزالون یقاتلونکم وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم یردو پھیر دیں، کم تم کو، یا وہ یردوکم وہ پھیر دیں تم کو، وہ پھیر دیں تم کو، ان سے دینکم دین کم تمہارا تمہارے دین، ان دینکم تمہارے دین سے، ان اگر استطاعوا وہ استطاعت رکھیں یا وہ کر سکیں، وا اور من جو یرتدد پھر جائے یا مرتد ہو جائے، یرتدد مرتد ہو جائے یا اسلام سے پھر جائے، منکم من سے، کم تم میں سے، ومن یرتدد منکم اور جو پھر جائے تم میں سے، یا جو مرتد ہو جائے تم میں سے، ان سے دین ہی اپنے دین سے، ان دین ہی اپنے دین سے، فیمت پھر یمت وہ مر جائے یا اسے وہ موت آ جائے، وا اور ہوا وہ کافر ہو، فاولئک تو وہی لوگ ہیں، اولئک کا مطلب وہی لوگ بھی ہو سکتا ہے اور یہی لوگ بھی ہو سکتا ہے، تو یہی لوگ ہیں یا وہی لوگ ہیں، حبیطت ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمال ہم ان کے عمل، اعمالہم ان کے عمل، فی دنیا میں، والآخرتی اور آخرت، وا اور آخرتی آخرت، وا اور اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے یا دوزخ والے، ہم وہ فیہا اس میں، فی میں ہا اس یعنی کہ دوزخ میں، اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا اب تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یسألونک ماذا ینفقون وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا وہ خرچ کریں، یعنی کہ صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اتنی جو آتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی بات، تو ان کے سوال ہوتے تھے، اس میں سارے ہی سوال آ جاتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، اور کس پر خرچ کریں، کن لوگوں کا حق زیادہ ہے، اس طرح کے کوسچنز جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھا کرتے تھے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ما انفقتم من خیر، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں کہ جو بھی تم خرچ کرو مال اور اسباب میں سے، یعنی تم اپنے مال میں سے جو بھی ہے وہ خرچ جتنا چاہو کر سکتے ہو، یعنی کہ یہ نفلی صدقے کی بات ہو رہی ہے کہ نفلی ایک تو فرضی صدقہ ہے زکوٰۃ، وہ تو ہمیں بتا دی گئی کہ اپنے مال کا اتنے پرسنٹ ہے، 2.5% وہ تم نے خرچ کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ خرچ کرنا ضروری ہے، اگر وہ خرچ نہیں کریں گے تو ہم پھر گنہگار ہوں گے۔ تو لیکن نفلی صدقہ جو ہے
وہ تو ہر انسان کی اپنی استطاعت کے مطابق ہے، وہ اپنا مال دیکھ کر اس کی مرضی کے مطابق ہے کہ وہ جتنا بھی، یعنی اس میں وہ جتنا آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس میں سے جو بھی مال تمہاری ضرورت سے زائد ہے، آگے یہ اس کو آ بھی جائے گا، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو ضرورت سے زائد مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اور ضرورت سے زائد ہونا ہر انسان جو ہے وہ اپنا خود ڈیسیجن لے گا اس کے بارے میں۔ اور پھر آگے بتا دیا کہ وہ مال خرچ کہاں کرنا ہے، اس کی مطلب کیٹیگرائزیشن کر دی کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے، والدین کا، پھر رشتہ داروں کا، پھر یتیموں کا، پھر مسکینوں کا، اور پھر مسافروں کا۔ تو یہ ایک لسٹ بھی بتا دی گئی۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھی خیر میں تم کماؤ گے اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ تو یہ بتانے کی کیا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو بھی نیکی کرو گے یا اچھا کام کرو گے تو یہ بات تم ذہن میں رکھ لو کہ وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو اس کو کہنے کی کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ ضرورت نہیں ہے کہ دنیا اس نیکی سے واقف ہو، چاہے دنیا کو پتہ ہو چاہے دنیا کو نہ پتہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم جب نیکی کرتے ہی اللہ کے لیے ہیں، ہم نے اس کا اجر لینا بھی اللہ تعالیٰ سے ہے، تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تمہیں اگر اللہ سے اجر لینا ہے تو وہ تو ایسی ذات ہے کہ وہ رات کے اندھیروں میں بھی دیکھ لیتی ہے، اور اگر تمہارے دائیں ہاتھ نے دیا ہے اور بائیں کو پتہ نہیں چلا تو بھی اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہی ہے کہ تم جو بھی اعمال کر رہے ہو نیکی میں، وہ ضائع نہیں جا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا اجر عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہاں تو یہ خرچ کرنے والا ایلیمنٹ، یہ ٹاپک، یہ جو ایک آیت بیچ میں آئی تو وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ قتال کے بارے میں ہے۔ قتال کے بارے میں فرمایا کتب علیکم القتال، کہ اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم پر جو جنگ ہے وہ فرض کر دی گئی ہے۔ جس طرح پہلے حکم آیا تھا کہ اب روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ یہ احکامات والی آیت ہے، تو فرمایا کہ اب جنگ تم پر فرض کر دی گئی ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں ناگوار لگتی ہے، یعنی یہ حکم، یہ جنگ کرنا۔ obviously جنگ کرنا یا اس طرح لڑائی کرنا یہ کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے، تو یہ بہت سارے صحابہ کرام کو یہ پسند نہیں بھی تھا جنگ کرنا، خاص کر جو منافقین تھے ان کو تو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ تو وہ تو یہی کہتے تھے کہ نہیں بھئی یہ جنگ کیوں ہم کریں، صلح صفائی سے کام کرنا چاہیے اور دعوت اور تبلیغ کا کام بس کریں، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لائیں، اور یہ جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑا جو ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، اس میں صرف خرابی ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ مسلمان وہ والے کہ جن کے ایمان ذرا کمزور تھے ہم جیسے، تو اگرچہ کہ وہ منافق نہیں تھے لیکن ان کے ایمان اتنے پختہ نہیں تھے اور تازہ تازہ وہ ایمان لائے تھے اور ابھی ایک تربیت کے پروسیس سے گزر رہے تھے، تو انہیں بھی یہ چیز محسوس ہوئی کہ بھئی یہ جنگ وغیرہ جو ہے یہ کرنا ان کو پسند نہیں آ رہا تھا، کہ ظاہر ہے جنگ میں مالی نقصان بھی ہے، جانی نقصان بھی ہے، تو اس کو کوئی وہ اتنا زیادہ پسند نہیں کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا، اچھا یہاں پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس چیز کو واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی حکم تو دے دیا، پھر فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور پھر اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ تو یہ چونکہ اب آپ نے اتنی سیرت بھی پڑھ لی اور آپ نے دیکھا کہ مکہ کی زندگی میں جب مسلمانوں پر اتنا سخت شدید ظلم ہو رہا تھا، تو اس وقت حکم، کئی ایسے مسلمان تھے جو شیلے جو کہتے تھے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیوں نہیں حکم آتا کہ ہم بھی آگے سے جواب دیں، ہم پر اتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہم آگے سے خاموشی سے یہ سارا کچھ سہ رہے ہیں، تو ہم ان سے لڑیں۔ لیکن 14 برس تک جو ہے وہ یہ حکم نہیں آیا، اور یہی آیا کہ بھئی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کفو ایدیکم، یہی حکم آیا کہ تم روکو اور صبر سے کام لو۔ تو اب ایک چونکہ اسلامی ریاست بن چکی تھی مدینہ میں آ کر، اور اب حکم ہوا کہ اب تم جو ہے اللہ کی طرف سے کہ اب قتال تم پر فرض کیا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں کئی تھے جن کو یہ اچھا نہ لگا، تو اس پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ اور فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ہر چیز، ہر فیصلے کی جو حکمت ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ تو یہ حکم تو ان کے لیے خاص طور پہ تھا، اور ہمارے لیے بھی اس میں لیسن ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں زندگی میں ناپسند ہوتی ہیں۔ اب یہ ہم خود اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں، جو کتنی ایسی سچویشنز ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں ناپسند ہیں، جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ تو اس کو ہم یہ سوچیں کہ وہ ہمیں ناپسند ہے نا، لیکن ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری، اور ڈیفینیٹلی اگر اللہ کی طرف سے ہے تو بہتری ہوگی۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جن سے مجھے بہت محبت ہے اور میں ان کو حاصل کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ مجھے نہیں ملتی، تو پھر اگر میں اس چیز کو، اس آیت کو سامنے رکھوں کہ وہ جو مجھے نہیں مل رہی اسی میں میری بہتری تھی، اسی میں میرے لیے خیر ہے، اور اگر یہ چیز میں قرآن نہیں پڑھتی اور مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، میرے لیے میری زندگی بوجھ بن جائے گی۔ میں مایوس ہو جاؤں گی کہ میں ایک چیز کو حاصل کرنا چاہتی ہوں وہ مجھے نہیں ملتی، ایک چیز کو مجھے پسند نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ مجھے گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ والی سچویشنز کو قرآن نے کتنا خوبصورت ہمیں سمجھا دیا کہ زندگی میں حالات، واقعات، انسان جو ہیں وہ آپ کی پسند کے مطابق نہیں ہوتے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے، کیونکہ ان دا اینڈ اسی میں ہماری بہتری ہے، اور اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم ایک خاص جگہ تک چیزوں کو فورسی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت دور تک، اللہ سب جانتے ہیں، اللہ کو تو معلوم ہے کہ اس کا اینڈ بھی کیا ہے۔ تو اس لیے جب ہم اس چیز پر، اور یہ دیکھیں آپ کہ اگر میں قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھوں گی تو آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے جو میری زندگی میں میرے لیے کتنی معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اگر میں تلاوت تو کرتی ہوں اس کی، مجھے پتہ ہی نہیں کہ لکھا کیا ہے، میننگ کیا ہے، اور آج جب مجھے اس کا میننگ پتہ چلا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ زندگی میں بہت ساری جگہوں پر ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہو جائیں گی۔ ہمیں پتہ چل جائے گا جب ہمارا یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ 100% صحیح ہے، برحق ہے۔ تو جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر سچویشنز اور چیزوں میں اس کو ان کے ساتھ کوپ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل تو بہت ہو سکتی ہے لیکن اب ٹائم تھوڑا ہے، مختصر ہی ہم کریں گے۔ آگے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام، وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں، ان میں جنگ کرنے کے بارے میں۔ یہ پھر ایک سوال جو تھا یہ اٹھا، کیونکہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو جیسے جیسے حالات ہوتے تھے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کوسچنز کے جواب جو تھے وہ دے دیا کرتے تھے، جو اس موقع کے حساب سے بھی ہوتے تھے اور آنے والے زمانے میں ہمارے لیے بھی ایک رہنما اصول بنتے تھے، ایک مجموعی طور پر زندگی گزارنے میں۔ تو اب جنگ تو فرض ہو گئی، اب وہ یہ پوچھتے تھے کہ جو اب آپ کو پتہ ہے کہ حرمت والے مہینے وہ 4 مہینے تھے جن میں کہ جنگ و جدل جو تھا وہ منع تھا۔ تو اس سیرت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، سیرت میں بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ ہجرت کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو شروع میں جب یہ ہوا تو حضرت عبداللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد کا ایک دستہ دیا اور آپ کو ان کا کمانڈر بنایا اور ہدایت فرمائی کہ وہ مکہ اور طائف کے درمیان جا کر، جو بیچ میں وادی ایک بنتی ہے جس کا نام وادی نخلہ ہے،
وہاں پہ قیام کریں اور قریش کی جو بھی نقل و حرکت ہے اس پر نظر رکھیں، یعنی CID ایک طرح سے وہ کرنے کے لیے وہاں پر، اور بھی آپ نے کئی جگہوں پر اس طرح سے دستے مقرر کیے ہوئے تھے۔ تو وادی نخلا میں قیام کے دوران وہاں قریش کے ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ ان کا آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا اور لڑائی ہو گئی۔ تو ہوا یہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا۔ تو اور جب اس روز جس دن کہ وہ مارا گیا تھا، اس روز رجب کی آخری تاریخ تھی، اور رجب کا مہینہ جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حرمت والے مہینوں میں آتا ہے، اور یہ جو خون تھا یہ ہجرت کے بعد پہلا خون تھا جو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔ تو اس پر مشرکین نے بڑا ہی واویلا کیا، بہت شور مچایا، اور کہا کہ بھئی ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ بنے پھرتے ہیں بڑے اللہ والے اور رسول والے اور بڑے دیندار، آخرت پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں، اور حرمت والے مہینے کا بھی انہوں نے احترام نہیں کیا، اور اس مہینے میں انہوں نے جنگ کر دی ہے، کیونکہ کافر بھی حرمت والے مہینے کا احترام کرتے تھے۔ تو ان کے ہاتھ ایک بات آ گئی اور انہوں نے اس کو بڑا اچھالا، تو اور فرمایا اور کہنے لگے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے خود صفائی اللہ تعالیٰ نے پھر پیش کی۔ جب انہوں نے یہ الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے یہ صفائی پیش کی قرآن میں، یہ جو اب آیتیں آ رہی ہیں، اور فرمایا کہ یہ کافر جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کا کیا حکم ہے۔ تو آپ یعنی وہ اسی واقعے کو سامنے رکھ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہا نا کہ بھی آپ تو کہتے ہیں کہ بھئی اس میں جنگ نہیں ہے، تو انہوں نے تو قتل کر دیا ہے، جنگ تو کر لی انہوں نے حرمت والے مہینوں میں۔ تو اس پر فرمایا قرآن نے، کل کہہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیں، قتال فیہ کبیر، کہ بھئی ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ساتھ کیا فرمایا، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ۔ کیا فرمایا، چار باتیں بتائیں، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا نمبر 1، اللہ کا کفر کرنا نمبر 2، مسجد حرام سے روکنا نمبر 3، اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا نمبر 4۔ یہ جو چار باتیں ہیں اللہ کے نزدیک یہ کہیں بڑا گناہ ہے اس گناہ سے کہ حرمت والے مہینے میں کوئی کسی کو قتل کرے۔ اور یہ کیوں ان کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ چاروں کام انہوں نے کیے تھے کافروں نے۔ ایک تو وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے مکے کی سارے وقت آپ یاد کریں سیرت میں کہ جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس پہ کتنا ظلم کرتے تھے صرف اس لیے کہ وہ مسلمان نہ ہو۔ دوسرا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کو وہ نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تیسرا، مسجد حرام سے روکنا کہ وہ مسلمانوں کو نہیں جانے دیتے تھے مسجد حرام میں کہ وہ وہاں جا کر نماز پڑھیں، کتنا عرصہ انہوں نے اپنی عبادت جو تھی وہ چھپ کے کی تھی۔ اور چوتھا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، کہ وہاں سے ان کو نکال دینا، یعنی اتنا انہوں نے ان پر ظلم کیا کہ آخر کار ان کو مکہ مسلمانوں کو چھوڑنا پڑا، اور انہوں نے ایک طرح سے انہوں نے ان کو نکال دیا وہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکو، تم لوگوں نے یہ اتنے بڑے بڑے چار گناہ تم کر رہے ہو، اور یہ اس گناہ سے بہت بڑے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں کوئی مارا جائے، اور وہ تو ان سے غلطی سے ہو گیا تھا کہ ان کو نہیں احساس رہا کہ بھئی تاریخ کیا ہے، اور غلطی سے وہ قتل کر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو تم آج جو اتنا بول رہے ہو، تمہارے ہاتھ ایک بات لگ گئی ہے، تو اس سے تو تم بہت بڑے بڑے گناہ تم خود کر رہے ہو، تو تم کیسے ان کے اوپر یہ الزام لگا سکتے ہو؟ تو یہ سنگین گناہ تم خود کر رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، یعنی فتنہ فساد مچانا وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور فتنہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں کسی صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، یعنی کوئی بھی ایسی سچویشن جس میں کہ کوئی انسان جو ہے وہ اپنے دین پر قائم نہ رہ سکے، تو وہ فتنہ ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، آج کا دور فتنوں کا دور ہے،
آج کا پورا معاشرہ ایک فتنہ ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا جو ہے وہ کس قدر مشکل ہو گیا ہے، حالانکہ ہم ایک مسلم کنٹری میں اور ایک مسلم معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود جو بندہ اسلام کے اوپر عمل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنا مذاق سہنا پڑتا ہے، کتنے لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یہ سب ہمیں پتہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جی آج کا دور فتنوں کا دور ہے، کیونکہ دین کے اوپر چلنا ہمارے لیے، ایک بندہ جو دین پہ چلنا چاہ رہا ہے وہ نہیں چل پا رہا۔ آپ گھر میں ایون دیکھیں کہ اب آپ اگر نماز ہی لمبی پڑھنے لگ گئے ہیں یا قرآن پڑھنے لگ گئے ہیں تو آپ کے گھر والے ہی آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ لو جی اب اتنی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو اسی طرح جیسے انہوں نے کیا، آپ کا کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی غلطی آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ تم تو یہ بھی کرتی ہو، حالانکہ اس سے بڑے بڑے کام وہ خود کر رہے ہوں گے، لیکن جو دین پر چلنے والا ہے اس کی چھوٹی سی غلطی کو پکڑ لیں گے، جو جیسے کہ انہوں نے کیا۔ تو یہ چیز تو شروع سے ہوتی چلی آ رہی ہے، تو اس آیت سے بھی ہم نے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ دل برداشتہ نہیں ہونا، اور جو ہم صحیح کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہنا ہے۔ یہ تو تب بھی لوگوں نے فیس کیا، صحابہ کرام نے فیس کیا، اور آج فتنوں کے دور میں ہم یا جو بھی کوئی دین پر چل رہا ہے وہ فیس کرتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ڈس ہارٹ ہو کر راستہ نہیں چھوڑنا، جو کام آپ کر رہے ہیں نیکی کا اس کے اوپر جمے رہنا ہے، اس سے ہمیں یہ بھی تقویت مل رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرَدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے، یہ لوگ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دے تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ یہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ یعنی ان کا جو اصل ہے، ان کے دل کی حالت اللہ نے کھول کے بتا دی کہ وہ تو اس پر تلے ہوئے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ مشرکین، یعنی مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیونکہ اب یہ غزوہ بدر کی ایک طرح سے ہونے والی تھی، اور اس کے بعد پھر غزوہ بدر کے بعد اور بھی جنگیں ہونی تھی، تو بتایا گیا کہ یہ تو اس چیز پر تلے ہوئے ہیں، ان کا تو مشن یہی ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اگر ان میں یہ استطاعت ہو، یعنی اگر یہ کر سکیں تو یہ اپنی پورا زور لگا کر تمہیں اسلام سے پھیر دیں، یعنی یہ چیز ان کی واضح کی۔ اور پھر فرمایا اس کے آگے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، یعنی اب پھر یہ آگے ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کی کوشش مشرکین کی پکی ہے، ہر طرح کی وہ کوشش کریں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور پھر بتایا کہ لیکن تم لوگوں نے ہوشیار رہنا ہے، اگر تم اپنے دین سے پھر گئے اور اسی حالت میں فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اسی حالت میں موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ جس طرح کوئی انسان جب اسلام قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرنے سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی اسلام سے مرتد ہوتا ہے تو اس کی ساری پچھلی نیکیاں جو ہیں وہ پھر ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو یہی بتایا کہ ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ ہوں گے جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر یہ چیز ہم اگر یہ تو اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی، اب ہم اپنے اوپر اس کو لاگو کر کے دیکھیں کہ ہمیں بھی اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن چونکہ ہم ایسے فتنے کے دور میں ہیں کہ جہاں پر ہماری زندگیوں میں، ہماری سوسائٹی میں ایسی برائیاں داخل ہو چکی ہوئی ہیں جو ہمیں برائیاں لگتی ہی کوئی نہیں ہیں، اور جب ہم ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری باتوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ اپنے راستے پہ ڈٹے رہنا ہے، اور ہم نے اپنا راستہ نہیں چھوڑنا، اور
جہنم کی آگ سے بچنا ہے کہ اگر راستہ چھوڑ دیا تو پھر ہم بھی انہی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ جہنم جو ہے وہ ٹھکانہ بن جائے۔ اور آج تو یہ آیت پڑھتے ہوئے مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے آج اب کرونا کا ایک اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہم سب پر آیا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں اسی طرح سے اب دیکھیں ساری دنیا جو ہے یہ اس آزمائش میں پھنسی ہوئی ہے، اور اسی طرح سے ایک دن وہ ہوگا کہ جب ہم وہ دن فیس کر رہے ہوں گے، اور اگر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی، وہ آج محسوس ہم کر سکتے ہیں اس سچویشن میں کہ جیسے ہمیں کرونا کا خوف ہے کہ اگر وہ ہمیں ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، پھر موت ہے۔ ابھی تو وہ اتنا ڈیڈلی ہے بھی نہیں، لیکن اس چیز کو سمجھتے ہوئے ہم اس سچویشن کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دن قیامت کا اگر جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو کیا کریں گے۔ ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے، ہم احتیاطیں کر سکتے ہیں، تب تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، ہم اتنے بے بس اور ہیلپ لیس ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پہ قائم رکھے، اور ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بچوں کو، سب کو سیدھے رستے پر لے آئیں۔ اور اب تو واقعی وہی بات ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے، یہ جو وقت ہمیں ملا ہے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، اور سب لوگوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ مشکل ٹال دیں۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھ کے تو وقت گزارنے والا کا وہ بات نہیں ہے، یہ وقت وہ ہے کہ ہم کچھ کریں۔ ہمارے پاس یہ جو وقت ہے گھروں میں رہنے والا، اس سارے وقت کو ہم اللہ کے لیے گزاریں، نمازیں پڑھیں، استغفار کی تسبیحاں پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے، مجھے بھی جو میں بات کر رہی ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اپنی اس آزمائش سے نکال لے اور اس وبا کو ختم کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اب آپ لوگ بھی اپنے لیسن جو ہیں جلدی دیا کریں، کیوں اتنا لیٹ کر رہے ہیں؟ آج کل تو کوئی ایسی وہ مصروفیت بھی نہیں ہے، نہ بازار جانا ہے نہ باہر جانا ہے، گھر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اپنے وقت کو اسی طرف لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔